बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़ौक अहमद। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक टैरिफ वॉर का आगाज़ किया था जिसने पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ तिजारती मुआहदों के हवाले से या उसकी गुफ्तगू शुरू हो गई थी। और फिर जब ये टैरिफ तमाम ममालिक पर इम्प्लीमेंट किया गया पहली दफ़ा, यह बताया गया कि इतना टैरिफ अब लगाया जा रहा है जिसमें उस वक्त पाकिस्तान पर तकरीबन 29% टैरिफ लगाया गया था और भारत पर 25% लगाया गया था। तो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इसको 90 दिन के लिए वो पोस्टपोन कर रहे हैं और उसके बाद फिर मुख्तलिफ ममालिक से उनकी गुफ्तगू होना शुरू हो गई। और जब ये आखिर ऐलान हुआ कि ये डील्स तय पा गई हैं तमाम ममालिक के साथ, तो भारत का जो परसेंटेज था टैरिफ का या जो उस पर टैरिफ लगाया गया वो 25 ही था, लेकिन पाकिस्तान के लिए 19% टैरिफ लगाया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर जो पैगामात या सोशल मीडिया पर जो ट्वीट्स उनकी सामने आई, उससे ये मालूम हुआ कि कितना टैरिफ किस पर लग रहा है। पाकिस्तान पर बात करने से पहले ज़रा भारत का देख लें तो नरेंद्र मोदी ने जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बाकायदा दूसरी बार दौरे सदारत का हलफ उठाया तो उनसे मुलाकात करने के लिए वो गए थे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर गए। और जब वो वापस आए तो तब भी यही खबरें सामने आई थी और यही बातें हो रही थी कि अमेरिका ने इंडिया को कहा है कि आप रशिया से तेल ख़रीदते हैं या बाकी ममालिक से डील करते हैं, आप हमारे साथ ट्रेड को ज़्यादा करें और तेल भी आप हमसे ख़रीदें। तो उसके बाद ये गुफ्तगू होती रही और फिर पाकिस्तान की जानिब से भी फील्ड मार्शल के साथ उनका लंच हुआ। फिर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो फिर गए वहाँ पर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई और मुख्तलिफ़ मुलाकातें और भी होती रही। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान के हवाले से जो सोशल मीडिया पर पैगाम डोनाल्ड ट्रंप का आता है वो इस टैरिफ वॉर के अंदर ये दिखाता है कि हम इस वॉर में भी इंडिया से सबकत ले गए। लेकिन वो आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान क्या हासिल कर लेगा इससे, लेकिन ख़ास तौर पर वो ऐसा कौन सा मौका आया था जब भारत और यूएस के ताल्लुकात इस तरह ख़राब हुए जो हमें इन सोशल मीडिया पोस्ट से नज़र आई, या जो टैरिफ उन पर लगा, या जिस किस्म की गुफ्तगू अमेरिका के प्रेसिडेंट भारत के हवाले से कर रहे हैं। जो हमने टैरिफ वॉर जीती वो खालिस्तन सफारती महाज की वजह से हमने जीती, जिस किस्म की आला किस्म की सिफारतकारी हमारी जानिब से की जाती रही है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स, और भारत के हवाले से उन्होंने कहा कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स और एनर्जी रिसोर्सेज वो रशिया से ख़रीदता है, तो एक तो पेनल्टी भी उसको देनी पड़ेगी और एक उस पर 25% टैरिफ भी लगेगा। और साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। उनकी मईशत को मुर्दा भी करार दे दिया गया। प्रोग्राम में हमारे साथ नजम साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और पीजे मी साहब मौजूद हैं। तो साकिब साहब, बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। अमेरिका जो पाकिस्तान के हवाले से हम बहुत से प्रोग्राम्स के हवाले से बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कहाँ स्टैंड करते हैं, ख़ास तौर पर अफ़गान वॉर के बाद, और भारत उनके बड़ा करीब है। लेकिन ये जो कामयाबी हमने सिफारती सतह पर तिजारती महाज पर हासिल की है, इसको आप कैसे देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि हमें इस पर कितना खुश होना चाहिए? 3 खुशखबरियां हैं मेरे पास और उनमें से जितनी आपने बताई हैं उनमें से एक भी नहीं है। अगर आपका ये ख्याल है कि हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल डाउन जा रहा है, उसको अमेरिका ने डांट दिया, बल्कि अभी कुछ देर पहले ही हमें वो नई ट्वीट मिली जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ये मोदी चुप क्यों है, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता। मेरे लिए ये खुशखबरी नहीं है कि हिंदुस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के ताल्लुकात उससे ख़राब होते हैं, मुझे क्या फ़ायदा है पाकिस्तान को। तो ये खुशखबरी नहीं है। फिर आप हैरान होंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 29% से ये जो 19% हुआ है, ये भी मेरे लिए खुशखबरी नहीं है। अच्छा। और ये भी खुशखबरी नहीं है कि हिंदुस्तान का 25% ही टैरिफ रहा है। मेरे लिए ये भी खुशखबरी नहीं है कि पाकिस्तान और ये जो आपके हैं यानी अमेरिका के ताल्लुकात हैं उनमें कोई आपको को फुलझड़ी नज़र आई है। सुनिए मेरे पास 3 खुशखबरियाँ कौन सी हैं, पूरा तज्जिया करने के बाद आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। नंबर 1 खुशखबरी, पाकिस्तान और अमेरिका के जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं वो काउंटर टेररिज्म से ज़रा आगे चले गए हैं। पिछले कई बरस देख लीजिए, उसमें आपको नज़र आएगा
جب بھی بات کی پہلے تو وہ ڈو مور اور وار آن ٹیرر اور دہشت گردی کے خلاف اور یہ اور وہ. کافی عرصے کے بعد، بہت برس ہا برس کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ امریکہ اور پاکستان جو ہیں ان کے کچھ جو کنورجنسز ہیں، جو کچھ باتوں پہ وہ مشترک ہیں اور مانتے ہیں کہ ہمیں یہ کامن آبجیکٹو ہے، اس میں یہ آپ کے اکنامک تعلقات ہیں جس میں انویسٹمنٹ بھی آتی ہے اور ٹریڈ بھی آتی ہے. تو یہ ہوئی پہلی خوشخبری کہ پاکستان اور امریکہ جو ہیں وہ کاؤنٹر ٹیررزم سے ذرا آگے چلے گئے ہیں اور ایک لیپ ہے، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. دوسری خوشخبری کہ پاکستان اور امریکہ جو ہیں وہ فاسل فیولز کی بات کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی بات کریں کہ جی اب کس طرح سے افغانستان سے فلانے کو یہ نکالنا ہے اور وہ کرنا ہے. ہم بات کر رہے ہیں تیل اور گیس کے ذخائر کا. پہلے ان کی کھدائی کریں گے، اس کے لیے اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کو کیسے. اور جس طرح کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کل کو پاکستان جو ہے وہ تیل ہندوستان کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرے. تو یہ راستہ، یہ نہیں کہ یہ سارا شروع ہو گیا ہے، یہ نہیں کہ یہ کمپنی مل گئی ہے، اور یہ نہیں کہ کل سے یعنی امریکن کمپنیاں ادھر آ جائیں گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں، یہ خوشخبری ہے کہ آپ ایک سٹیپ بہت بڑا سا آپ نے ایک اور لیا ہے. تیسری اور سب سے اہم خوشخبری کہ پچھلے کئی برسوں سے ہمارے ہاں بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے کہ جی ہم چین کے اس میں ہیں بلاک میں ہیں کہ امریکہ کے بلاک میں ہیں، اور ہم اتنے ہی برسوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آ رہی. اس کی ضرورت پیش آئے گی، وی ول کراس دا برج وین وی گیٹ دیئر. اس میں یہ ہوا ہے کہ ابھی آپ نے اسکرین پہ دیکھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ چینی سفیر کے ساتھ بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر پہلے پتہ لگا کہ وہ چین کے پاس گئے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب. اس طرف جو ہیں وہ فائنانس منسٹر صاحب بھی ہیں، آپ کے وزیر خارجہ بھی ہیں امریکہ کی طرف. تو وہ جو بیلنس کریٹ کرنے کا پروسیس تھا کہ چین کے ساتھ تعلقات سائنو پاکستان ریلیشنز جو ہیں وہ ایک علیحدہ ڈیمنشن ہے، پاکستان امریکہ ایک ٹوٹلی علیحدہ ڈیمنشنز ہے، اور اس میں ہم نے بیلنس کریٹ کرنا ہے. تو یہ ہے تیسری اور سب سے بڑی خوشخبری کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ چائنا کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں آئی کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہاں پہ یہ جا کے لنچ کیا، کیا باتیں ہوئیں، ہمیں بتائیں، کیا آپ اس بلاک میں جا رہے ہیں، ہم سی پیک کو پیچھے کر رہے ہیں، رول اوور کر رہے ہیں، ویسی بات آئی. تو فارن آفس کا، اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا، اس میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ جو برسوں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی ایک بلاک میں جانے کا سوچیں گے اس وقت جب وقت آئے گا، آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے. اور چائنا وہ واحد ملک ہے جو کہتا ہے پاکستان سے کہ آپ اپنے تعلقات امریکہ سے اچھے کریں. غلط فہمیاں کریٹ کی جا رہی ہیں، سی پیک سے یہ ہو جائے گا، گوادر کا فلانا ہو جائے گا. یہ غلط فہمیوں کو چھوڑ دیجئے اور ان تین خوشخبریوں کو انجوائے کیجئے. اور یہ جو میں نے آخری بتائی ہے آپ کو، سفارتکاری جس کو پتا ہے کیا ہوتی ہے. اچھا میں ایک چیز بھول گیا کہ وہ بھی خوشخبری نہیں ہے کہ انڈیا سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. میرے نزدیک یہ بھی خوشخبری نہیں ہے. میرے نزدیک خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان اس علاقے میں ایک اہم پولیٹیکل اور سفارتی طور پہ اور عسکری طور پہ ایک اہم ایکٹر کے طور پہ ابھر رہا ہے، جس کے سامنے فوکس ہے اکنامکس، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ. ہلالی صاحب، خوشخبریاں تو ہیں یقینی طور پر، اور اس کو اسی طرح سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی معیشت سے یقینی طور پر بہتر بھی ہوگی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ پاکستان اور یو ایس کے تعلقات کے حوالے سے جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اتنی بہتری ہو گئی؟ اور کیونکہ کچھ لوگ جب یو ایس کے ساتھ ہمارے تعلقات ماضی کو دیکھتے ہوئے بہتر تعلقات کو دیکھتے ہیں تو پھر گھبرا بھی جاتے ہیں کہ اس کے بدلے نہ جانے یو ایس ہم سے کیا ڈیمانڈ کر لے. دیکھیے میرے خیال میں وہ ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا جب امریکہ کا سینٹرل کمانڈ کا چیف جنرل گوریلا نے فون کیا
اور ریکویسٹ کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے 13 امریکن سولجرز کو مارے ہیں، 13 امریکن جوان کو مارے ہیں کابل ایئرپورٹ پہ ایکسپلوژن کر کے، ان کو وہ دہشت گرد ہیں، اور ایک دہشت گرد جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں شاید آ گیا ہے، اس کو مہربانی سے آپ لوگ پکڑیں اور ہمارے حوالے کریں۔ میرا خیال میں جب انہوں نے یہ ریکویسٹ کیا تھا تو ان کو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ یہ کچھ ہوگا، مگر ہم نے ودن 1 ڈے اس کو نہ صرف پکڑا، نہ صرف ان کو بتایا، مگر اس کو وہ پلین میں رکھ دیا جو اس کو واپس لے جا رہا تھا۔ ٹرمپ واز شاکڈ۔ ٹرمپ کو تو کہا گیا تھا کہ پاکستان تو ڈیول گیم کھیل رہا ہے، پاکستان طالبان کے خلاف نہیں ہے، پاکستان دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، پاکستان یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ ایک دن میں اس فوج نے وہ کیا۔ دیٹ کمپلیٹلی چینج ٹرمپس مائنڈ۔ بائیڈن کا تو خیر اور خیال اور سوچ ہے پاکستان کا، مگر ٹرمپ کو جو اس کے لوگ شاید کہتے ہوں کہ بھئی یہ بڑا نان ریلائبل لوگ ہیں، اس نے فرام دیٹ ڈے آنورڈز میرے خیال میں آپ بہت ساری چیزیں سن رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے جو امریکہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ آئی تھنک دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ۔ اب ہلال صاحب آئل ریزروز کا جو بات ہو رہی ہے وہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہاں پر ہوں گے پاکستان میں؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، یا اس میں ہم کتنا گرو کر سکتے ہیں؟ یار یہ پتہ نہیں یہ ٹرمپ کو کدھر سے پتہ چلا کہ کوئی میسو اماؤنٹ، میسو اس نے لفظ استعمال کیا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کبھی وہ کہتا ہے۔ کوئی آئل ایکسپرٹ کو آج تک پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ جو میسو اماؤنٹ آف آئل ہے وہ کدھر ہے۔ 77-78 سال ہو گئے، 1952 سے پاکستان میں کوئی سوئی کے بعد کوئی گیس، کوئی آئل ان کوانٹیٹیز دیٹ آر ایکسپلائٹیبل جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ تو ملا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ٹرمپ صاحب کو کدھر سے پتہ چل گیا کدھر ہے۔ $100 ملین کی پہلے آپ ڈرلنگ کریں اور پھر جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تیل ہے، مگر پھر بھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا ان واٹ کوانٹٹی، کیا یہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، کیا یہ سائزبل ہے، کمرشلی وائبل ہے کہ نہیں۔ یہ ہمارا لوئر انڈس بیسن جو ہے، جو بلوچستان تک کوسٹ تک جاتا ہے، اس میں یہ امید ہے کہ ایسی کچھ چیز ہوگی، مگر بالکل دس از کمپلیٹ اسپیکولیشن کے ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب کو پوچھنا چاہیے ان کو کیسے پتا چلا۔ انشاءاللہ ہے، آئی ہوپ ہی از رائٹ، مگر کسی کو پکا نہیں پتا ہے۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو ذوق، تو جب خان صاحب کا دور تھا عمران تب بھی انہوں نے کہا تو انہوں نے بھی آ کے اسکرین پہ جو ہے وہ بڑے دھڑلے سے میسو کا ہی لفظ استعمال کیا تھا کہ بہت بڑے بڑے تیل کے اور گیس کے ذخائر ملے ہیں۔ اس کے بعد خاموشی ہو گئی تھی۔ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو یہ آپ کی جو یونین ٹیکسز قسم کی کمپنیاں ہیں، یہ یہاں پہ آ چکی ہیں، ڈرلنگ کر چکی ہیں، دیکھ چکی ہیں، حساب کتاب ہوتا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم نے ریکوڈیک اور سیندک کا دیکھا تھا، اس طرف ہم نے گیس اور اس کا تیل کا دیکھا تھا۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں پہ ہوئے ہیں، کب ہوئے تھے، کتنے ہوئے تھے۔ ہم تو انجوائے کر رہے ہیں جی کہ یہ پاکستان سے تیل اگر نکلا ہے یا پاکستان سے گیس نکلا ہے یا نکلے گا تو وہ پاکستان کے اور پاکستانیوں کے کام آئے گا، اور اس کے لیے اگر پروسیس شروع بھی ہو گیا ہے تو میرے نزدیک تو بڑی کمال کی بات ہے۔ میر صاحب، ایک ڈیفرنٹ اینگل جو اس تمام سچویشن میں ہے، ایک تو یہی آئل ریزروز کے حوالے سے آپ کی رائے، اور دوسرا جہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور یو ایس کے تعلقات میں ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، وہاں پر انڈیا اور یو ایس کے تعلقات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا جس کے بعد ہم اس قسم کی ٹویٹس اور جو بنیان المرصوص سے لے کر اب تک رویہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کے حوالے سے ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کے ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں یا ہو جائیں گے یا ہو سکتے ہیں، وہ کبھی نہیں ہوں گے۔ انڈیا امریکہ کا پراکسی ہے اگینسٹ چائنا اینڈ رشیا، وہ کبھی بھی اس کو خراب نہیں کرے گا۔ وہ گیمز کھیلتے ہیں، اور جو اس نے سارا یہ جو ٹیرف کی کھیل کھیلی ہے، یہ کس لیے کھیلی ہے؟ صرف چائنا کے لیے؟ یہ چائنا کے لیے کھیلی، اور چائنا کے کھیلتے کھیلتے اس کا جو سب سے کلوزسٹ ایلائی ایز فار ایز امپورٹس آر کنسرن، میکسیکو، اس کے ساتھ اس نے کیا کیا، اب کینیڈا کے ساتھ اس نے کیا کر دیا،
اس کے ساتھ ہم جو ہیں ہم کون ہیں؟ ہمیں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھینک دیا جاتا ہے. ہم بڑے کہتے ہیں جی خوشخبری، کوئی خوشخبری نہیں ہے. ہمیں استعمال ہوں گے جہاں تک استعمال ہوتے رہیں گے، اس کے بعد گڈیری کی طرح چوز کے سائڈ میر صاحب اس دفعہ کیا وجہ ہے اتنے حسن نظر کی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بھائی آپ کے گلوبل جو پالیٹکس ہے وہ چینج ہو گئی ہے، یا آپ کے جو ڈائنامکس ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. آپ ایک دفعہ بہت نان نیٹو آپ ایل آئی بھی بن جاتے ہو، دوسری طرف اس سے پہلے آپ ایکسس آف ریور بھی بن جاتے ہو. تو یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اس پہ آپ بینک نہ کریں. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. ہاں اگر ہمارے انڈے زیادہ ادھر چلے جاتے ہیں رشیا کی طرف یا چائنا کی طرف، تو وہ دیکھو آپ کے ساتھ کیا کرے گا. وہ اس نے ابھی آپ لیٹسٹ اب آپ دیکھ لو، اس نے ہلکی سی تڑی لگائی ہے نا انڈیا کو کہ ہاں تمہارا تو اتنا 25% ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ تمہیں اور کیا پینلٹیز ہم لگائیں گے کہ جو تم رشین تیل جو ان کے ساتھ تم بزنس کیا تم نے. تو یہ ہر ایک کو تڑیاں بھی دے رہا ہے، ان کے ساتھ کنسیشنز بھی کر رہا ہے، ری نیگوشیٹ بھی کر رہا ہے، اور یہ گیم چلائی جا رہا ہے. اتنا اگر اس کو امریکہ کا شوق ہے کبھی پیسہ امریکہ میں آئے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر 200 ملین کا ایک بال روم تیار کرے. کین امیریکا افورڈ دیٹ؟ $200 million for a ballroom. I mean, how can you justify that? ایک طرف کہتے ہیں ہمیں پیسہ چاہیے، دوسری طرف آپ کے ایکسپینس کو دیکھو. پھر اس نے وہ جو شرا چھوڑا تھا وال کا، میکسیکن بال، تو یہ کر رہا ہے، یہ کرتا رہے گا اور یہ اپنی گیم چلاتا رہے گا. اب بات آتی ہے کہ ہمارا کیا انٹرسٹ ہے، ہمیں کیا اس میں فائدہ ہوا ہے. اگر ہم اس کو ایک پازیٹیو دیکھتے ہیں، آپ کا کہہ رہے ہو کہ جسٹ اباؤٹ 11% آپ کی انکریز زیادہ ہوئی ہے، 11% زیادہ ہوئی ہے ان کمپیریزن ٹو دی ادر جو پریویس آپ کا انٹرسٹ تھا. ویری گڈ. اس کے ساتھ ساتھ اب وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو تیل دیں گے، چلو بھائی ہیوسٹن سے تیل لا کے دے دو گے، بٹ ایٹ واٹ ایکسپینس؟ یہ بھی تو آگے ہم نے دیکھنا ہے نا. خوشی ہے ہمیں چاہیے تیل، لیکن ایٹ واٹ ایکسپینس؟ یہ تو اب آگے جس طرح یہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو گئے ہیں، I think he's done a good job کہ ہمارا ریویژن ہوا ہے from 29 to 19%, which is a good thing. And Pakistan and Afghanistan are the only two countries. افغانستان کو 15% ہے، ہمارا 19 ہے. اب یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن out of 68 countries کتنا آپ کو پتا ہے ان کی کتنا کا ٹیرف ہے؟ It is from 10 to 41%. 10 to 41%. تو اس لحاظ سے yes. But again اپنی اکانومی کو آپ دیکھیں، ہماری اکانومی کو اب آپ کو یہی کہا ہے نا آپ کے یہ فائنانس منسٹر نے کہ ہاں بھی اب ہماری انڈسٹری کو چاہیے تکڑے ہو جاؤ، تیز کرو. اور بھائی یہ سب کر لیں گے، ایز آف ڈوئنگ بزنس تو کرنے دو ہمیں. آپ ہمیں ٹیکس کٹس دو، ہمیں آپ وہ ونڈوز دو کہ جس کے اندر ہم آ کے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں. بیکاز ڈونٹ فرگیٹ آپ پہ ایمبارگو بھی لگا ہوا ہے، جبکہ بنگلہ دیش آپ کے آگے چلا گیا تھا، آپ پیچھے بیٹھ گئے تھے کاٹن کے اوپر. سو ٹوڈے اپنی انڈسٹری کو اگر میں ریوائیو کرنا ہے اور ڈیٹ سروسنگ سے باہر آنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو تکڑا کرنا ہے کہ انڈسٹریلسٹ کو اجازت دو کہ بزنس کر، پیسہ بنا، ہم بھی بنائیں گے. یعنی ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہلال صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے اس ٹیرف کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں ایک پرسپیکٹو میں لائیں. 19% انہوں نے پاکستانی ایکسپورٹس پہ امپوز کیا ہے. This is nothing to celebrate. 42 countries کو ایک بیٹر ریٹ ہمارے سے لوئر ریٹ ملا ہے. تو اگر ہم 10 لوئسٹ میں ہوتے تو پھر ہم کچھ کہہ سکتے کہ یار واقعی we have been بڑا ہمیں کیا ہے. We are not even in the 10 lowest, but in the company of 42 like Indonesia, Thailand, Malaysia. We are not in the company of Jordan, for instance, which is amongst the 10 lowest. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پر ایک کنڈیشن لگا ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ ہم نے تیل خریدنا ہے امریکہ سے. ارے بھائی ٹھیک ہے، ہم تیل خریدیں گے ادھر سے جدھر ہمیں سستا ملے گا، نہیں امریکہ سے. مگر امریکن آئل از مور دین سعودی آئل. تو اس کے معنی ہم کمٹ کر رہے ہیں کہ ہم تیل امریکہ سے لیں گے اور وہ تیل کا پرائس ول بی ہائر. تو پھر ہمارا بل جو ہوگا اٹ ول بی لارجر، بڑھے گا. اور ہر چیز اس ملک میں آپ کو پتا ہے تیل کے ساتھ لنکڈ ہے، تو وہ بھی بڑھ جائے گی. یہ تو میں معاف کریے، جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنے آپ کو سوچا
کہ یار تم نے ہمارے کو کھانے پہ بلایا تھا, یو ہیو کالڈ اس ٹو لنچ, اور ہمارے کہ دوسرے ملکوں کو تو آپ نے لنچ پہ نہیں بلایا, اور ہمارے میں لنچ میں بلا کے پھر بھی آپ نے اتنا ٹیکس لگا دیا, اور پھر بھی یہ کنڈیشن لگا دیا کہ تیل ہمارے سے خریدے. چلو یہ ہمیں ضرور ملے گا, آپ دیکھیں گے شاید کہ ہمیں نہیں کہا جائے گا ڈو مور, یا شاید سینکشنز نہیں لگائے جائیں گے. ان کا کیا کہنا ہے امریکہ کا؟ بیچ جنگ میں انہوں نے جا کے 65 میں سینکشن لگا دیا ہمارے پہ, جب ان کو پتا تھا کہ دی اونلی سورس آف آرمز فار پاکستان اس وقت امریکہ تھا. تو یہ آئل کمپنیز ابھی آئیں گے انشاءاللہ, اگر وہ آئیں گے شاید ان کے ساتھ انویسٹمنٹ آئے, دعا کریں. مگر دیکھیے کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہوئی ہے, اور یہ جو کنڈیشن لگایا ہے کہ تیل بھی ہم امریکہ سے خریدیں, تو دس مینس کہ ہمارا تیل کا بل بڑھ جائے گا. ثاقب صاحب, نو لنچ از فری. لیکن ہلالی صاحب, اچھا ہلالی صاحب یہ مت بھولیے گا, یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا, یہ مت بھولیے گا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے F-16 کا کیا کیا, پیسے لے کے بھی ہمیں واپس کیا کیا, ویٹ کے ساتھ, دمدم کے ساتھ. ہمارا تو پیسہ نہیں واپس کیا تھا انہوں نے. یس بالکل. جی نجم ثاقب صاحب, بالکل بالکل. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو سیلیبریٹ کروں گا بھائی. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر انتظام جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, اس کا مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ سامنے آیا. اس کانفرنس کے بعد اپوزیشن رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جب اپوزیشن کو ختم کیا جا رہا ہے تو ایسے حالات میں اعلامیہ جاری کر رہا ہوں. ہائبرڈ نظام ملک سے اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے. ملک کی تمام جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے. اب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر خاص طور پر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. 2013 سے 2018 کا جو ٹینیور تھا پی ایم ایل این کا, اس میں جب پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر ہمیں نظر آتی تھی تو اس وقت ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا کہ آپ اسمبلی کے اندر واپس آئیں. لیکن اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے. اس وقت جو 3 جگہ سے فیصلے آئے ہیں, سرگودا, لاہور اور فیصل آباد سے, اینٹی ٹیررزم کوڈ یا ملٹری کوڈ کے حوالے سے جو فیصلے آئے ہیں, اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ کو سزائیں دی گئی ہیں, اور وہ 10-10 سال کی سزائیں ہیں, اور ایک کیس میں تو 25 سال کی سزا بھی دی گئی ہے. تو اب, اور اس میں سے میکسیمم لوگ وہ ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں. اب موجودہ صورتحال کے اندر پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر, ان پر جو ہے وہ سزا آ گئی, وہ نااہل. قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو سزا ہو گئی, اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو سزا ہو گئی. تو پاکستان تحریک انصاف کو کیا آؤٹ کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کی سیاست سے بھی, اور پھر کیوں پاکستان تحریک انصاف اب یہ کہہ رہی ہے, ایک تو پاکستان تحریک انصاف یہ موقف رکھتی ہے کہ وہ چیلنج کریں گے, دوسرا پاکستان تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اب سیاست کہاں کرنی ہے, کیا ہم نے پارلیمنٹ کے اندر رہنا ہے یا نہیں رہنا, بائیکاٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اور پھر سب سے اہم چیز 5 اگست کا احتجاج جس کی کال دی گئی تھی, اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کال کے بعد بھی ذرا فیصلوں میں تیزی آئی ہے. تو اس تمام صورتحال پر بات کرتے ہیں. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ 9 مئی کے جو مقدمات تھے یہ ان کا فیصلہ تھا. جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ان کا جو ہے وہ مقدمہ آگے نہیں چلا تھا, اور پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ ہم اس کے مدعی نہیں ہیں, ریاست خود اس کی مدعی ہے. ہلالی صاحب, ایک سوال جو بڑا عرصے سے پوچھا جا رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کیونکہ 2024 کے انتخابات کے بعد پارلیمنٹ میں بھی ہے, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو ایک محدود کیا جا رہا ہے ان کے ارد گرد جو سرکل ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا مستقبل ہوگا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اب اگلے الیکشن تک بالکل خاموش کر دی جائے گی اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا, یا اٹ سیلف حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اب خاموش ہو جائے گی؟ کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے, سیدھی سادی بات یہ ہے کہ جس چیز کے لیے وہ کنوکٹ ہوں گے وہ بڑا سیریس اوفینس تھا, وہ ایک بہت ہی سیریس اوفینس تھا. وہ نیشنل مورال اسپرٹ, ایک ملک کا کیا کہتے ہیں سائیکے پہ بہت وہ ایک اثر پڑتا ہے اس کا, کہ اپنے لوگ جا کے اپنے ہیروز کو انسلٹ کرتے ہیں, اپنے ہیروز جن لوگ جان دینے کے لیے آپ کے لیے تیار تھے, ان سے جا کے آپ ان کے خلاف ان کے اسٹیچوز یا ان کے جو میموریلز ہیں ان کو جا کے
ڈیفیس کرتے ہیں. غلط بات, بہت غلط بات. میں کہتا ہوں بہت بڑی سزا ہونی چاہیے اس کے لیے. مگر اب بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں وی ہیو ٹو کنٹینیو. ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے, ایک افیکٹو گورنمنٹ ہونی چاہیے, اور لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک افیکٹو گورنمنٹ ہے, ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے جو چلا رہی ہے معاملہ. تو پہلے چیز یہ ہے جو کنوکشنز اور ڈسکوالیفیکیشن اور ڈی سیٹنگ جو ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز, ایم پی اے, سینیٹرز کو, اس کا مطلب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے. چلیے ٹھیک ہے, سزا تو ملنا تھا ان کو, مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کوئی اپوزیشن تو ملک میں ہے ہی نہیں. دیر از نو اپوزیشن ورتھ دا نیم ان دا کنٹری. اور ہمارے سسٹم میں, پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ میں, بغیر اپوزیشن چل نہیں سکتا ہے. وہ کہتے ہیں دی اپوزیشن از انڈسپینسبل. میں کہتا ہوں گورنمنٹ ہماری پارلیمنٹری سسٹم میں بھی چھوڑے, کوئی ڈکٹیٹر بھی اگر ہو اس کو بھی ایک اپوزیشن چاہیے. اس لیے ڈکٹیٹر جو ہے وہ اپنے مخالف سے سنتا ہے, اپوننٹ سے سمجھتا ہے, اور ہی لرنس فرام دیم. وہ چمچوں سے تو نہیں لرن کرتا. اس کو بھی چاہیے اپوننٹ ہو کہ وہ آ کے کہے رانگ رائٹ, رانگ رانگ, تو وہ کہے گا ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کو چینج کرو, یہ کرو. مگر اگر آپ کو کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں, اپوننٹس ہے ہی نہیں, کوئی کہتا بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کو یو ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ایکسرسائز گڈ ججمنٹ. تو ان کے لیے بھی ایک اپوزیشن جو ہے ضروری ہے. اور پھر آپ اگر اپوزیشن نہ ہو, ایک اور چیز ہوتا ہے, تو جو بھی جھوٹ آپ کا آدمی پڑا ہو کہ کہہ دے پارلیمنٹ میں, سب لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کرو, کچھ نہیں کرو, مان جاؤ مان جاؤ, سب لوگ, یو اسٹارٹ بلیونگ یور اون لائز. اور ہمارے پاس جب ایک زمانے میں ڈکٹیٹرشپس تھے, ہم دیکھ رہے تھے, ہم تو 1971 میں ہم نے دیکھا تھا واٹ اے ٹیریبل امپیکٹ دیٹ ہیڈ آن دا کنٹری اینڈ اٹس ڈیسٹنی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھول سکتے ہیں کہ یہ وائلنس جو انہوں نے کیا ہے 9 مئی کو, بالکل صحیح, میرے خیال میں امپرمیسبل, انفارگیویبل. اور اب اس سے نکلیں, کسی طریقے سے اسے نکلیں. جن کو سزا دینا تھا ان کو مل گیا, مگر نکلے, بیکاز یو نیڈ این اپوزیشن. اس کے بغیر آپ لوگ گورنمنٹ, پراپر گورنمنٹ ہو نہیں سکتی. ٹھیک. میر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوئی ہے اس تمام تر صورتحال سے؟ کیونکہ اسپیس بڑی محدود ہوتی جا رہی ہے, اور ابھی ہم صرف حالیہ جو فیصلے ہوئے ہیں صرف اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے. جو کچھ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لیے الیکشن کے اندر, وہ لوگ جو اس کے اندر نہیں بھی تھے ان کو بھی مشکلات رہی, ہم نے دیکھا. پھر پارٹی کو اٹسیلف مشکلات رہی. اس تمام منظرنامہ سامنے رکھتے ہوئے فرام 9 مئی ٹل ناؤ آپ کو کیا لگتا ہے کیا سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں, ہم ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں, نہ تیتر نہ بٹے ہیں. جو اب آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ہائیبریڈ نظام. او بھائی, جو خود آپ کی بریڈ ہی اس طرح کی ہوگی جو کہ ہائی بریڈ ہوگی, تو وہ ہائی بریڈ ہی پہ چلے گی نا, اور تو نہیں چلے گی وہ. اب بات آتی ہے آپ اس کے انصاف کی بات کرتے ہیں. 9 مئی کنڈیمیبل ہے, جس نے بھی کیا ہے, جس نے ایکچوئل کیا اس کو تو مت چھوڑو. لیکن اگر آپ نے کسی کو کہنا کہ ہیئر سے بھی اگر آپ نے کسی کو اندر کرنا ہے, جس طرح آپ نے بھٹو صاحب کے ساتھ کر دیا تھا, تو پھر ہسٹری آپ کے سامنے ریپیٹ ہوگی. انجسٹس مت کرو, کبھی انجسٹس مت کرو. یہ جو لوگ ہیں جن کو عمر ایوب جیسے یا دوسرے, یار یہ کوئی دہشت گرد ہیں, دے آر ناٹ دہشت گرد. وہ جس کا دادا اور جس کا باپ خود فوج میں رہا ہے, وہ کرے گا اس طرح؟ بالکل نہیں کرے گا وہ. لیکن اس کا نام امپلیکیٹ کرنا ہے تو کر دو آپ امپلیکیٹ. انصاف بہت ضروری چیز ہوتی ہے. 9 مئی کو تو میں کہوں گا, میں تو سب سے پہلے سب بولا 9 مئی والے کو, جس نے ایکچوئل آگ لگائی ہے, توڑا ہے, وہ ٹی وی توڑ رہا ہے کور کمانڈر کے گھر کے اوپر, اور جا کے شہداء کے وہ ڈیسیکریٹ کر رہا ہے, ان کو تو میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے. ان کو تو 100 سال ہے, یہ 10 سال بھی نہیں, ان کو 100 سال. لیکن جو آپ نے سلجھے ہوئے پولیٹیشینس کو آپ 10 سال کی دے رہے ہو, دیٹ از انہرڈ آف. اٹ از ناٹ دا رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ. اگر آپ نے ان کو وارننگس دیں, ان کو آپ کہیں کہ بھائی پلیز یہی آپ کے لوگ ہیں, یہی آپ کے کارکن ہیں, آپ نہیں حملہ الاؤ کریں گے. ہائی کورٹ پہ آپ حملہ کر دیتے ہیں, کیا نواز شریف کو اندر کر دیا آپ نے طارق عزیز اور دوسروں کو آپ پکڑ لیتے. جو ایکچوئل بندے ہوتے ہیں ان کو پکڑو, ان کو مت چھوڑو.
اچھا میر صاحب ایک چیز بتائیے گا, کیا اس کو پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ یہ کو تھا, تو کو کامیاب ہو جائے تو مرضی کا نتائج ناکام ہو جائے, تو اس طرح کی نتائج آتے ہیں یا اس سے برے بھی آتے ہیں؟ ذوق میں زیادہ اندر جانا نہیں چاہتا ہوں. بڑے لوگوں نے ایڈونچرز کرنے کی کوشش کی ہے. ہماری فوج بہت تکڑی ہے, پلیز بہت تکڑی ہے. ہماری انٹیلیجنس بہت زبردست ہے. تو یہ جو ایڈونچرز کو سمجھتے ہیں نا کوئی کہ کو ہوگا, یہ ہوگا, یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ بھی اٹھ کے کو ہو جائے گا. مذاق نہیں ہے یہ کوئی. یہ پتہ نہیں کہاں سے کس قسم کی اونٹ پٹانگ باتیں کر دیتے ہیں, کو ہو جائے گا, یہ ہوگا. اس طرح کی کوئی نہیں ہے. ہماری بڑی سالڈ چین آف کمانڈ ہے, اور ہمارے جو آفیسرز ہیں دے آر ناٹ لائک دیٹ. اگر آپ کے جو انسیڈنٹ میں جن کا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیم جو ہوئے ہیں, ہم نے آرام سے اس کو we've taken care of them. تو یہ ادھر ادھر کی اڑانے والی بات جو ہے نا, پلیز, میں ہمیشہ ذوق کہتا ہوں, لیو دی آرمی آؤٹ آف اٹ, ڈونٹ انوالو دی آرمی. جتنا آپ آرمی کو انوالو کرو گے, آپ خود یہ جو سیاستدان ہیں سارے اکراس دا بورڈ, یہ خود ایک منٹ ان کو گالیاں دیتے ہیں, دوسرے منٹ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. او بھائی فوج کو رہنے دو تم. یہ بڑی ایک مقدس میرے لیے ایک جماعت ہے جو آپ کو بچاتی ہے, جو کہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس آپ کے لیے کھڑی ہوتی ہے. آپ اس کو جہاں مرضی سے کبھی پارلیمنٹ میں گالیاں دے دیتے ہو, برے الفاظوں سے یاد کرتے ہو, کبھی باہر نکل کے آپ ان کو خدا بنا دیتے ہو. مت کرو پلیز. اپنے جو آپ کا سیاسی گند ہے نا, سیاسی اس کھلواڑے کے اندر آپ رکھو, اس کو ان کے ساتھ مت ملوث کرو. سو بیسکلی ہم نے جو ابھی دیکھنا ہے کہ کیا انصاف ہے یا نہیں ہے, کیا ہم نے اپنے گھر کے ٹیمپریچرز ٹھیک کرنے ہیں یا نہیں ہیں. ابھی ہائی کورٹ, سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی, اس کے بعد آپ نے دیکھ لو کیا ہوگا. ہائی کورٹ کے آپ کو مرمرز تو آپ کو نظر آ گئے, تو جب مرمرز نظر آ گئے تو آگے آپ کو پتہ چل بھی جائے گا کہ آپ کے ڈیسیژنز بھی کیا ہوں گے. آپ کو ایک انڈیکیٹر مل گیا ہوا ہے. نجم ثاقب صاحب, ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ عمران خان کو بڑی دفعہ آفر ہوئی ڈیل کی, عمران خان نے کبھی قبول نہیں کیا, اور پھر یہ بھی بیان آتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کی ضد ہے جس کی وجہ سے پارٹی فیس کر رہی ہے سب کچھ؟ دیکھیں, میرے پاس جو اطلاعات ہیں یا جو میری اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق تو سچویشن تھوڑی سی مختلف ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے. کیسے؟ پہلے تو 2-3 یعنی جو غلط فہمی ہے وہ دور کر لیتے ہیں. ابھی میر صاحب نے کہا کہ فوج آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. دیکھیے, ڈپلومیٹس جو آپ کے ہوتے ہیں نا, ڈپلومیسی یہ آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتی ہے. اس کے بعد پھر فوج جو ہے وہ بیچ میں آتی ہے. پہلے آپ کے سفراء لڑتے ہیں, پہلے آپ کے ڈپلومیٹس لڑتے ہیں. دوسری بات اس فورم پہ ابھی ہوئی کہ پاکستان میں کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں. اور بابا اگر اپوزیشن نہیں ہے تو یہ ابھی مصطفیٰ کھوکھر صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ مصطفیٰ کھوکھر صاحب کہہ رہے تھے پاکستان میں اپوزیشن کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اگر اپوزیشن نہیں ہے تو یہ کون سی اپوزیشن ہے جس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا, ہماری اسیسمنٹ تھوڑی سی مختلف ہے. دیکھیے, عمر ایوب کا نام آ گیا, شبلی فراز کا نام آ گیا, 10 سال کی قید بامشقت اناؤنس ہو گئی. لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ زین قریشی نام کا ایک جو صاحبزادہ ہے وہ بری ہو گیا ہے, ان کے والد صاحب بھی تو بری ہو گئے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو ذرا اس طرف بھی تو دھیان دیں نا کہ آپ کو ایک سچویشن نظر آ رہی ہے جس میں کہ all are equal but some are more equal than others. تو وہ اس میں بتائیے نا مجھے کیوں یعنی زین قریشی صاحب کو نہیں. تو وہ تو پی ایم ایل این والے کل کہہ رہے تھے اس پہ نجم ثاقب صاحب کہ فیئر ٹرائل ہوا ہے نا, اس کا مطلب فیئر ٹرائل ہوا ہے, کچھ لوگ رہا ہو گئے ہیں, کچھ کو سزا ہو گئی ہے. نہیں, یہ جو فیئر ٹرائل ہے ہوتا ہے نا, پولیاں پر ایڈی بھی پولی نہیں. فیئر ٹرائل جو ہے وہ یعنی اس میں عمر ایوب کیوں نہیں آیا, شبلی فراز کو کیوں نہیں اس میں ڈالا گیا؟ اگر 2 نام اس طرف چاہیے تھے, ان دونوں کو کیوں نہیں ڈالا گیا؟ تو ہیں کواکب, کچھ نظر آتے ہیں کچھ. اب آپ نے جو سوال کیا تھا نا, اس سلسلے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ پی ٹی آئی کے مستقبل کی ہم بات کر رہے ہیں. مجھے تو اب ان ساری پارٹیوں کے مستقبل جو ہے اس کی فکر ہو رہی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک کو نئے میثاق کی ضرورت ہے,
یہ ابھی یعنی تھوڑی دیر پہلے یہ ہوئی ہے نا تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پھر یعنی یہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب جو کچھ عرصہ پہلے عوام پاکستان بیٹھے ہوئے تھے، ادھر مفتاح اسماعیل صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، اور کہہ رہے تھے جی کہ نئی پارٹی لانچ ہو رہی ہے، بعد میں پتہ لگا وہ بیچ میں سے نکل گئے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ملک میں نئے میثاق کی ضرورت ہے، اور پہلے جو میثاق ہوئے ہیں ان کو پورا تو کر لیں، اور نئے میثاق کی ضرورت تو اس وقت آئے جب آپ نے پچھلے میثاق جو ہیں ان پہ کسی پہ عمل بھی کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، صرف باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے سیاسی پارٹیوں کا مستقبل دیکھنا ہے تو اس میں پی ایم ایل این کا مستقبل بھی دیکھیے، جو نواز شریف صاحب کو صرف یعنی پتہ ہے کہ ان کی پارٹی کس طرف جا رہی ہے، اور اگر کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے تو ہوگا کیا۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے مستقبل کو دیکھیے، جو اس وقت زرداری صاحب کا مسئلہ ہے، جو اس وقت اعزاز احسن کا مسئلہ ہے، جو اس وقت قمر زمان قائرہ کا مسئلہ ہے، جو اس وقت رضا ربانی کا مسئلہ ہے، کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے تو پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ تو میرے نزدیک پی ٹی آئی کا تو صاف نظر آ رہا ہے نا، ان کے کچھ لوگ نون لیگ میں جا رہے ہیں، ان کے کچھ لوگوں کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، کچھ کو سزائیں دے دی ہیں، کچھ کو جو ہے وہ بالکل ہی آپ ان کو نکال ہی دے رہے ہیں سیاست سے مکمل طور پہ۔ وہ تو اس وقت سے نظر آ رہا ہے جب آپ نے ان سے بلے کا نشان چھینا تھا۔ میں تو باقی پارٹیوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے خیال میں مستقبل سب کا جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ میر صاحب کوئکلی دیکھیں، ہمیں اپنے سیاسی نظام کو بچانا ہے۔ اس کو میں کہوں گا یہ پولیٹیکل جینوسائیڈ نہ کریں، کوئی نہ کرے، کسی ملک میں نہ ہو۔ ہم نے اپنے سیاسی منظر کو اتنا تکڑا کرنا ہے کہ سب ہم مل کے ایک آگے چلیں۔ انفارچونیٹلی ذوق، ہمارا جو پرابلم ہے کہ جو بھی پارٹی پاور میں ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں پرماننٹ ہوں، اور بھائی پرماننٹ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ایک سائیکل ہے، یہ سائیکل چلتی رہے گی، اور سائیکل کو اگر آپ نے تیل دیتے رہو، اچھی طریقے سے چلاتے رہو، ہم سب مل کے پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹارگٹ کرنا ہے، ہم نے بڑے بڑے ٹارگٹ کیے ہوئے پہلے، تو ہمیں لیسن لرن کر لینا چاہیے۔ ناظرین، مختصر وقت کے اندر دو اہم چیزیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے غزہ کے حوالے سے۔ ایک تو وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے انوائے جو ہیں وٹکاف، وہ فوڈ انسپیکشن کے لیے جو پوائنٹس وہاں پر ڈسٹریبیوشن بنے ہوئے ہیں وہ آج دورہ کر رہے ہیں غزہ کا۔ دوسرا، یورپی ممالک کی جانب سے مزید ممالک سامنے آئے ہیں جو تسلیم کر رہے ہیں غزہ کو، فلسطین کو خاص طور پر، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ہلالی پی جے میر صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے یا ابھی بھی اسرائیل کے موقف کے ساتھ یو ایس نظر آئے گا؟ ہم بڑی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ ریکگنیشن کی، اور آؤٹ آف 193 کنٹریز 164 کنٹریز نے تو پیلسٹائن کو ریکگنائز کیا ہوا ہے۔ G20 میں سے آدھے سے زیادہ G20 میں سے 10 ملکوں نے ریکگنائز کیا ہوا ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ آسٹریلیا، کینیڈا، ٹرکی، جاپان اینڈ اٹلی اینڈ آف کورس یو کے۔ ان کی نیوز بن رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں وہ ریکگنائز کریں گے۔ بھائی انہوں نے بھی کنڈیشنز ڈال دی ہیں کہ بھائی حماس نہیں ہوگا تو ہم ریکگنائز کر لیں گے۔ امریکہ ان پہ پریشر ڈال رہا ہے، اگر بیٹا تم کرو گے تو ہم پھر تمہارے ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ ادر بزنس ڈیلز ایز ویل۔ تو یہ ایک ورلڈلی گیم ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پوری دنیا نے اس کو تسلیم 84% نے یونائٹڈ نیشن کے ممبرز نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو 84 ممبرز ہیں، یہ میری نظر میں بڑے بغیرت قسم کے لوگ ہیں، کہ لوگ مسلمان لوگ مر رہے ہیں۔ کیا مسلمان ہیں ان کا قصور ہے؟ کیا وہ مر رہے ہیں تو تم کوئی بات نہیں کر رہا؟ یار کس قسم کے لوگ ہو تم لوگ کہ تمہارے اپنے بچے مر جائیں گے تو ان کے لیے جہاز تم بھیج دو گے؟ بچہ کوئی یورپ میں گم ہو جاتا ہے، پوری الرٹ ہو جاتی ہے، اور یہاں بیچارے بچے مر رہے ہیں، and 84% of the people are not even in a position to counter it۔ اس پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے ذوق، اینڈ دس از اے ویری سیڈ سچویشن کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہاں جی یو کے کر لے گا یا کینیڈا کر لے گا، یہ کر لے گا، دس از آل اے پولیٹیکل، وہ کہتے ہیں نا یہ ڈرنکنگ دی پیپل۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو آگے بھی ڈسکس کریں گے۔ نجم ثاقب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے زیادہ ممالک تسلیم کرتے جائیں گے کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ پہلے بھی اراؤنڈ 138 کنٹریز تو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ آج کی آخری خوشخبری، اور وہ فلسطین کے لیے۔ دیکھیے، ستمبر میں 80واں اجلاس ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا، اور اس میں ہم دیکھیں گے
کہ برونائی یا مالٹا یا باقی لوگ تو چھوڑ دیجئے نا، فرانس کر رہا ہے فلسطین کو تسلیم، کینیڈا کر رہا ہے فلسطین کو تسلیم. تو ایک خوشخبری ستمبر کے مہینے میں سن لیجئے گا فلسطین کے لیے. دوسری طرف ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ 28 ممالک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے اس وقت، جس میں میرا ایک پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے، ملیشیا ہے، اس کے بعد انڈونیزیا ہے، اور کچھ غیر مسلم ممالک بھی ہیں، نارتھ کوریا ہے، کیوبا ہے، وہ نہیں تسلیم کرتے. تو جو نہیں تسلیم کرتے اسرائیل کو، ان کو دیکھیے گا کیا وہ ستمبر کے اجلاس میں اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں. تو میرے نزدیک تو اس پروگرام کی آخری خوشخبری ہے. ستمبر کا ویٹ کیجئے اور دیکھیے گا کہ 193 ممالک کی اکثریت، شاید ہی کچھ یعنی 3-4 رہ جائیں، 2-3 رہ جائیں، جو کہ فلسطین کو بحیثیت ایک ریاست کے تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس کی طرف ایک اہم قدم ہوگا. رائٹ، ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر اپنے فیڈ بیک سے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.